माई कनीज जवान बेटियों का पेट पालने के लिए रोड पर फ्रूट बेचती थी। जब पीछे दुकानदार ने देखा कि माई कनीज का काम चल पड़ा है, तो वो कहने लगा, मुझे आधा किराया दिया करो, वरना वैसे भी गवर्नमेंट ने रोड से तुम्हारा ठेला उठवा देना है। अगर मुझे किराया दोगी तो तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जब माई कनीज ना मानी, तो दुकानदार ने इसका ठेला उठाकर फेंक दिया और बोला, यहाँ बैठी तो पुलिस को पकड़वा दूंगा। लेकिन माई कनीज आंखों में आंसू लिए सारा दिन वहीं बैठी रही और दुकानदार दुकान बंद करके घर चला गया। और जब अगली सुबह दुकान पर आया तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां अरे वो कौन है? ये तो कोई औरत लग रही है। परवेज की दुकान के आसपास खड़े हुए उबाश मर्दों ने आवाज लगाई तो अंदर से परवेज उठकर बाहर निकल आया। वाकई इसकी दुकान के सामने एक औरत अपना ठेला लेकर खड़ी हुई थी। इसके ठेले के ऊपर थोड़ा सा फल रखा हुआ था। औरत बूढ़ी सी थी और इसने निकाब लगा रखा था। परवेज के चेहरे पर नागवारी बिखर गई। ये अपना ठेला लेकर मेरी दुकान के सामने क्यों खड़ी हो गई है? इसे पता नहीं है क्या कि मैं यहाँ पर किसी को काम नहीं करने देता? परवेज ने गुस्से से कहा और दुकान से बाहर निकल आया। इसकी छोटी सी फास्ट फूड शॉप थी, जहां वो चिप्स, पकौड़े, समोसे, चिकन टिक्का वगैरह बेचा करता था। पुराने तेल में पका हुआ ये सारा सामान वो दुगनी कीमत पर बेचा करता था, क्योंकि इस पूरे रोड पर और कोई दुकान इस तरह की थी नहीं। इसकी दुकान खूब चला करती थी और यही वजह थी कि इसके अंदाज में भी बेपनाह अकड़ थी। लेकिन आज इसने जो एक औरत को अपनी दुकान के सामने ठेला लगाते देखा तो इसका दिमाग ही घूम गया। ओ माई, चल यहाँ से। यहाँ क्यों अपना ठेला लेकर खड़ी हो रही है? इस रोड पर खड़े होना मना है। ये सरकार का रोड है और वैसे भी पीछे मेरी दुकान है। तेरी वजह से मेरे सारे गाहक रुक जाएंगे। परवेज ने गुस्से से आकर कहा तो ठेले के पास खड़ी हुई औरत ने एक बेबस निगाह उठाकर परवेज की सिमत देखा। मैं तुम्हारी जगह नहीं ले रही, बल्कि मैं तो रोड के ऊपर खड़ी हूँ। तो मुझे कहीं पर भी ठेला खड़ा करने से मना नहीं कर सकते। अब जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। फल बेचने दो मुझे। वो माई कनीज थी। जवान बेटियों की जिम्मेदारी की वजह से आजिज आकर आज सड़क पर फ्रूट बेचने निकल खड़ी हुई थी। परवेज का खून खौल उठा। वो चंद लम्हे तक बुड़बुड़ाता रहा, लेकिन लोग माई कनीज को देखते हुए दिलचस्पी से इसके ठेले के आसपास जमा हो रहे थे। एक औरत जो अच्छी तरह निकाब लगाकर फल बेच रही थी, लोगों को इससे हमदर्दी होने लगी। माई कनीज का फल भी ताज़ा और मुनासिब कीमत में था। लोग आते और फल खरीद कर चले जाते। परवेज अपनी दुकान में बैठा खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। माई कनीज के ठेले के आसपास रश पड़ता जा रहा था। जो गाहक पहले परवेज की दुकान से अलम गलम लेकर खाते थे, वो ताज़ा फल लेकर खाने लगे। उस्ताद, आपका धंधा तो खराब कर दिया इस औरत ने, परवेज के एक मुलाजिम ने कहा तो परवेज पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगा। इसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। माई कनीज अपना सारा फल बेच चुकी थी। वो बहुत खुश थी। पिछले कई दिनों से इसके घर में फाके हो रहे थे। आज कम से कम मेरी बेटियां सुकून से खाना तो खा सकेंगी। चंद रुपयों को अपने पर्स में महफूज करते हुए माई कनीज ने सोचा। ठेला भारी था और इसकी बूढ़ी जान थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो इसे धकेलते हुए अपने घर की जानिब चल पड़ी। माई कनीज की 3 जवान बेटियां थीं। शौहर नशाई था। सारी जिंदगी इसने माई कनीज को मार पीट के सिवा और कुछ न दिया था। जब वो जिंदा था तब भी माई कनीज बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करती थी, लेकिन अब इसके मरने के बाद तो फाके होने लगे थे। किसी जानने वाले ने अपना एक ठेला माई कनीज को दे दिया था कि वो इसके ऊपर कुछ फरोख्त कर दिया करे। आजकल तो वैसे भी औरतें निकाब लगाकर सड़कों पर ठेले लगाती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। रिश्तेदार ने कहा तो माई कनीज भी सोचने पर मजबूर हो गई। 3 जवान बेटियों की शादी भी तो करनी थी और इन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी थी। माई कनीज सुबह सुबह मंडी से कुछ फल ले आई। ये फल इसने उधार खरीदा था। किस्मत अच्छी थी कि सारा फल पहले ही दिन में फरोख्त हो गया। हाँ, अलबत्ता माई कनीज को इस पीछे बैठने वाले दुकानदार से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो सारा दिन इससे लड़ने के बहाने ही ढूंढता रहा। बेटियां माँ के हाथ में पैसे देखकर बहुत खुश हुईं।
کئی دنوں بعد گھر میں کھانا پکا تو سب نے ہی سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اگلے دن بھی مائی کنیز ٹھیلے پر پھل رکھ کر اسی روڈ پر جا پہنچی۔ گاہک آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پیچھے بیٹھا پرویز بے تابی سے مچل رہا تھا۔ جب دوپہر ہو گئی اور اس کی دکان میں ایک بھی گاہک نہ آیا اور مائی کنیز کا آدھے سے زیادہ ٹھیلا خالی ہو گیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس بڑھیا کا تو کام چل نکلا ہے، سارے میرے گاہک اب اس کے ٹھیلے سے پھل خرید رہے ہیں، اس طرح تو میں کنگال ہو جاؤں گا، ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اپنی دکان سے نکل کر آیا۔ اے مائی، دوسروں کا دھندا چوپٹ کرنے کے لیے گھر سے نکل آتی ہے، میری دکان کے سامنے ٹھیلا لگاتی ہے تو آدھا منافع مجھے بھی دیا کر، ورنہ میں گورنمنٹ کو تیری شکایت کر دوں گا کہ تو اس کی سڑک پر ٹھیلا لگا کر جگہ ضائع کر رہی ہے۔ آج کل ویسے بھی گورنمنٹ قبضہ خور گروپوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، تیرا ٹھیلا بھی اٹھا کر پھینک دے گی۔ پرویز نے حقارت سے کہا تو مائی کنیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، میں تو خاموشی سے یہاں اپنا کام کاروبار کر رہی ہوں، میری بیٹیاں بھوکی ہوتی ہیں جن کے لیے مجھے کھانا لے جانا ہوتا ہے، میں تو آپ کو پریشان نہیں کرتی، مائی کنیز نے کہا تو پرویز نے اطمینان سے ٹھیلے کے اوپر رکھے ہوئے سیبوں میں سے ایک بڑا سا سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کون سا تجھے پریشان کیا ہے، بس پیسے ہی تو مانگ رہا ہوں، جتنا تیرا روز کا منافع ہو آدھا مجھے دے دیا کر اور آرام سے یہاں پر کاروبار کرتی رہے، میری دکان کے سامنے کھڑے ہونے کا کچھ تو کرایہ دینا پڑے گا نا۔ پرویز کی بات پر مائی کنیز گھبرا گئی۔ ذرا سے تو پیسے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی میں آدھا آپ کو دے دوں تو میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا اور میں اگلے دن پھل کیسے خریدوں گی، یہ ممکن نہیں۔ مائی کنیز کے صاف جواب پر پرویز کو شدید غصہ آیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس نے غصے سے کہا اور ٹھیلے میں سے کئی سارا فروٹ ڈال کر زبردستی اپنی دکان میں لے گیا۔ مائی کنیز بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، کسی نے اسے نہ روکا۔ مائی کنیز پرویز کی باتوں سے بری طرح سے گھبرا گئی تھی، مگر ٹھیلا لے جانا تو مجبوری تھی۔ اگلے دن وہ پھر ٹھیلا لے جا کر وہاں کھڑی ہوئی۔ آج پرویز نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ وہ خاموشی سے اپنی دکان میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سوٹ بوٹ پہنے ہوئے شخص کی گاڑی ٹھیلے کے سامنے آ کر رکی۔ مائی کنیز گھبرا گئی۔ آدمی نیچے اترا اور ٹھیلے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کب سے یہاں پر کاروبار کر رہی ہو مائی؟ کس کی اجازت سے یہاں پر ٹھیلا کھڑا کیا ہے؟ اس آدمی نے سوال کیا تو مائی کنیز گھبرا گئی۔ شاید یہ گورنمنٹ کا بھیجا ہوا کوئی کارندہ ہے جو مجھے یہاں سے اٹھوانا چاہتا ہے، مائی کنیز نے سوچا۔ بس چند دن ہی ہوئے ہیں، گھر میں فاقوں کا راج تھا، اسی لیے مجبوراً یہ کام کر رہی ہوں، مائی کنیز نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مرد اب اچھا اچھا پھل چن کر ٹوکری کے اندر ڈال رہا تھا۔ مائی کنیز کو لگ رہا تھا نہ جانے اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، مگر وہ آدمی کچھ دیر دائیں بائیں دیکھتا رہا اور پھر آگے ہو کر بولا، بہت اچھا کام کر رہی ہو مائی، عورتوں کو اسی طرح ہمت کرنی چاہیے، عورت ہو تو کیا ہوا، رزق کے حلال کمانے میں تو کوئی برائی نہیں، اس نے کہا تو مائی کنیز حیران رہ گئی اور پھر اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ نیک آدمی کسی گورنمنٹ کا کارندہ نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنے لیے پھل خریدنے آیا تھا۔ اس نے کافی سارا پھل خریدا اور اصل رقم کی بجائے کافی زیادہ رقم مائی کنیز کو دے دی۔ دکان میں بیٹھا ہوا پرویز یہ دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ جب سے مائی کنیز نے سامنے ٹھیلا لگانا شروع کیا تھا وہ تو صرف بیٹھا مکھیاں ہی مارتا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس کے پرانے تیل میں تلی چیزیں خریدنے کی بجائے اب مائی کنیز کا تازہ پھل خریدنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن ٹھیلے کے آس پاس گاہک ہی گاہک منڈلاتے رہتے، شام سے پہلے ہی مائی کنیز کا ٹھیلا خالی ہو جاتا اور وہ بڑے آرام سے اپنے گھر کو چلی جاتی، مگر پرویز کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ صبح دوپہر شام وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح مائی کنیز کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دے۔ ایک روز مائی کنیز اپنا ٹھیلا لے کر آئی تو چند افراد اس کے ٹھیلے کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ پھل اٹھا کر کھاتے جاتے اور آپس میں عامیانہ انداز میں باتیں کرتے رہتے۔ مائی کنیز انہیں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بیٹا، پھل اس طرح مت کھاؤ، جتنا خریدنا ہے بتاؤ، میں شاپر میں ڈال دیتی ہوں، مائی کنیز نے کہا تو ایک آدمی نے زور سے کہکا لگایا۔
ارے بڑھیا، ہم تیرے سے پھل خریدنے نہیں آئے، ہم تو اپنی باتیں کرنے آئے ہیں۔ یہ روڈ ہے، تو روڈ پر ٹھیلا لے کر کھڑی ہے، اسی لیے ہمارا تو جہاں دل چاہے گا ہم وہاں کھڑے ہوں گے۔ اب پھل ہاتھ آ رہا ہے تو وہ بھی کھا رہے ہیں، تو روک سکتی ہے تو روک لے، ایک آدمی نے کہا اور ساتھ ہی زوردار کہکا لگایا۔ مائی کنیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آدمی پرویز کو دیکھتے ہوئے زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ مائی کنیز نے مڑ کر دیکھا، وہ اپنی دکان کے باہر کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ پرویز کا کیا دھرا ہے۔ ان آدمیوں نے صبح صبح ہی مائی کنیز کے ٹھیلے کا آدھے سے زیادہ فروٹ اجاڑ ڈالا۔ بڑے آرام سے وہ بڑے بڑے شاپروں میں پھل بھر کر اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ مائی کنیز انہیں روکتی رہ گئی، لیکن ایک عورت بھلا ان کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی؟ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اگلے دن مائی کنیز ٹھیلا لے کر وہاں کھڑی ہوئی تو وہی آدمی ایک دفعہ پھر ٹھیلے کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ جیسے ہی پہلے آدمی نے پھل اٹھا کر کھانا شروع کیا، مائی کنیز نے لپک کر اپنی چادر کے نیچے چھپائی ہوئی چھری نکالی۔ خبردار، اگر تو نے آج میرے ٹھیلے میں سے کوئی پھل اٹھا کر کھایا، کچھ خریدنا ہے تو خریدو، ورنہ یہاں سے چلتے بنو۔ چھری دیکھ کر وہ موٹا تازہ آدمی ہکا بکا رہ گیا۔ مائی کنیز کی آنکھوں میں بے خوفی تھی۔ اسے خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ عورت واقعی اسے چھری نہ مار دے۔ گھبرا کر وہ سارے آدمی پیچھے ہو گئے، بھلا پرویز کے لیے وہ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے؟ آدمی رفو چکر ہو گئے تو روزمرہ کے گاہک آنے لگے۔ پرویز کا دماغ گھوم گیا۔ اب یہ مائی کنیز اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس کا بندوبست ضرور کرے گا۔ چند دن سکون سے گزرے۔ مائی کنیز اب مطمئن ہو چلی تھی۔ گھر کے حالات بھی اچھے ہونے لگے تھے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پھل ٹھیلے پر رکھ کر لایا کرتی تھی۔ اس روز وہ صبح صبح منڈی جانے لگی تو اس کی بڑی بیٹی نے کہا کہ اماں، آج آپ کئی طرح کا پھل اپنے ٹھیلے پر رکھ کر لے جانا۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، لوگ پھل خریدا کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ٹھیلے پر ہر طرح کا فروٹ ہوتا ہے، چاہے آپ کو آج اضافی پیسوں کا پھل کیوں نہ خریدنا پڑے۔ اس سے آپ کا کاروبار اچھا چل پڑے گا۔ مائی کنیز کی بیٹی نے کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بات تو صحیح تھی۔ رمضان میں واقعی لوگ طرح طرح کا پھل خریدا کرتے تھے، اور جب ان کو پتا ہوگا مائی کنیز کے ٹھیلے پر ہر طرح کا پھل بکتا ہے تو وہ اس سے ضرور خریدا کریں گے۔ مائی کنیز سیدھا منڈی جا پہنچی اور اس نے کئی طرح کا پھل خرید لیا۔ پھل خریدنے کے لیے اس نے ہمیشہ سے زیادہ رقم دی اور کچھ پھل ادھار بھی خریدا۔ جب ٹھیلا پھلوں سے خوب اچھی طرح لد گیا تو وہ اسے بڑی مشکل سے دھکیلتی ہوئی روڈ کی جانب چل پڑی۔ اسے پکا یقین تھا کہ آج رات تک اس کی صحیح آمدنی ہو جائے گی۔ روڈ پر آج معمول سے کئی زیادہ رش تھا۔ مائی کنیز چلچلاتی دھوپ میں ٹھیلا دھکیلتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ پیچھے نظر آنے والی پرویز کی دکان آج بند تھی۔ مائی کنیز کو تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن اسے اطمینان ہوا۔ اسے یہ آدمی سخت ناپسند تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد پرویز سامنے سے موٹر سائیکل پر آتا نظر آیا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے مائی کنیز کو دیکھا اور موٹر سائیکل اپنی دکان کے باہر رکھ کر دکان کھولنے لگا۔ اس کے ملازم بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دکان کے اندر سے تیل کے اندر چیزیں تلنے کی خوشبو باہر آنے لگی۔ آج پرویز کی دکان میں غیر معمولی رش تھا۔ کئی موٹے تازے افراد بار بار موٹر سائیکلوں پر اس کی دکان میں آ جا رہے تھے۔ پرویز شاید اپنی دکان میں ان کی خاطر تواضع کر رہا تھا، کیونکہ ان کے ہنسنے بولنے کی آوازیں مائی کنیز کو باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بھائی، تم لوگوں نے جو کھانا تھا میں نے تم لوگوں کو کھلایا پلایا ہے، اب ذرا میری مدد بھی کرو۔ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس میں تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، پرویز نے دکان سے باہر آتے ہوئے کہا تو مائی کنیز کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس کے عین پیچھے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پرویز کے دوستوں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ارے فکر ہی مت کرو، ابھی تمہارا کام کیے دیتے ہیں، انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور وہ کئی سارے افراد ایک ساتھ مائی کنیز کے ٹھیلے کی جانب بڑھے۔ مائی کنیز بری طرح سے گھبرا گئی۔ پرویز آگے بڑھا اور بولا، اے بڑھیا، تجھے کتنے دنوں سے منع کر رہا ہوں کہ میری دکان کے سامنے ٹھیلا مت لگا۔
تیری وجہ سے میری دکانداری شدید متاثر ہوئی ہے، لیکن تو ہے کہ سمجھتی ہی نہیں۔ یہ میری دکان ہے، میں اس کے آگے کسی کو ٹھیلا کھڑا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو شرافت کی زبان نہیں سمجھتی، لے پھر، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ پرویز بھاری بھرکم اور موٹا تازہ آدمی تھا۔ اس نے پوری قوت سے ٹھیلا اوپر اٹھایا اور ایک جانب کو الٹا دیا۔ ٹھیلے کے اوپر رکھا ہوا سارا پھل سڑک پر بکھرتا چلا گیا۔ مائی کنیز ہکا بکا رہ گئی۔ آس پاس موجود افراد جو پرویز کے دوست تھے وہ زور زور سے کہکا لگانے لگے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ٹھیلے کو الٹانے میں مدد کی۔ جب ٹھیلا پوری طرح نیچے گر گیا تو پرویز اور اس کے ساتھیوں نے کئی بار جوتوں کی ٹھوکروں سے ٹھیلے کے پہیوں پر ضربیں لگائیں۔ ٹھیلا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا، جبکہ مائی کنیز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا کیا؟ میری بیٹیوں کے رزق کا سامان یہ تھا، اسی سے تو میرا چولہا جلتا تھا۔ تم لوگوں نے میرا ٹھیلا گرا دیا ہے، اتنا سارا پھل ضائع کر دیا۔ مائی کنیز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے روتے روتے آس پاس کے لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی۔ کئی لوگ مدد کی نیت سے آگے بڑھے بھی، لیکن پرویز اور اس کے ساتھی غنڈہ گرد قسم کے لوگ تھے اور ان کا حلیہ دیکھتے ہی مدد کے لیے آنے والے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے۔ بلا وجہ وہ ایک عورت کی وجہ سے لڑائی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ مائی کنیز بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا سارا پھل سڑک پر بکھرا ہوا تھا اور آتی جاتی گاڑیاں اپنے ٹائروں کے نیچے پھل کو کچل رہی تھیں۔ پرویز نے زور سے کہکا لگایا، ہاں تو بڑھیا، تجھے کہا نہیں تھا کہ یہاں سے ہٹ جا، یہاں میری دکان ہے۔ تو نے میری بات نہ مانی، اب دیکھ لیا نتیجہ۔ چل اب چلی جا یہاں سے۔ اگر مجھے تیری شکل یہاں پر نظر آئی دوبارہ تو میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ میری پولیس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، تجھے سالوں کے لیے جیل کے اندر ڈال دیں گے، وہیں پڑی سڑتی رہنا۔ پرویز نے نفرت سے کہا، مگر مائی کنیز تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ضائع ہوتے ہوئے پھل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی بیٹیاں اٹھیں، جنہیں شاید آج بھوکا ہی سونا پڑتا۔ کئی پھل ادھار کا آیا ہوا تھا، اسے وہ ادھار کی رقم بھی واپس کرنی تھی۔ مائی کنیز اپنا سر پکڑ کر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ پرویز جھنجھلا اٹھا، چل مائی، اب جاتی کیوں نہیں ہے یہاں سے؟ اٹھ یہاں سے، دفع ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر بازو سے مائی کنیز کو پکڑا اور اٹھا کر ایک زوردار دھکا دیا، مگر مائی کنیز کا تو سارا ساز و سامان لوٹ چکا تھا۔ وہ گھر جا کر کیا کرتی؟ وہ نڈھال انداز میں چند قدم چلی اور کچھ دور جا کر پھر سے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ پرویز چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر جھنجھلا کر اپنی دکان میں چلا گیا۔ چلو بڑھیا کا ٹھیلا تو ختم ہوا نا، جان چھوٹی، تھوڑی دیر بیٹھ کر خود ہی چلی جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور واپس اپنی دکان میں چلا گیا۔ اس کے سارے دوست رخصت ہو گئے تھے۔ پرویز کی دکان سے کھانوں کے تلنے کی مہک دوبارہ سے آنے لگی۔ الٹا ہوا ٹھیلا کسی راہگیر نے اٹھا کر ایک طرف کو لڑکھا دیا تھا۔ پھل گاڑی کے ٹائروں کے نیچے آ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ مائی کنیز کے ٹھیلے کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، تو جو آس پاس پھرنے والے افراد تھے دوبارہ سے پرویز کی دکان کا رخ کرنے لگے۔ پرویز نے اپنی دکان کا کاؤنٹر باہر نکال کر رکھ لیا تھا اور اب زور زور سے آواز لگاتے ہوئے سب کو اپنی دکان کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ گاہک پھر سے اس کی دکان میں جانے لگے اور چیزیں خریدنے لگے۔ پرویز بے انتہا خوش تھا، آخر اس نے مائی کنیز کو شکست دے ہی دی تھی، مگر وہ سامنے بیٹھی خاموش نگاہوں سے پرویز کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کا رزق چھین کر اپنی دکانداری چلانا شروع کر دی تھی۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ گزر گیا۔ پرویز اپنی دکان سے باہر نکلا تو مائی کنیز ابھی تک سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ پرویز کو سخت غصہ آیا، وہ لپک کر اس کے پاس چلایا، اے بڑھیا، اب تک یہاں بیٹھی ہے، شاید تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی، اب دیکھنا میں تیرا کیسا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا، مگر مائی کنیز بغیر ایک لفظ کہے وہیں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پرویز چڑ گیا، آج دکان میں اچھی خاصی بکری ہوئی تھی تو وہ خوش بھی بڑا تھا اور جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ اس نے مائی کنیز کو وہیں چھوڑا اور خود اپنی دکان بند کر کے گھر واپس چلا گیا۔ اگلے دن اس نے صبح صبح آ کر جیسے ہی دکان کھولی تو اس کی نگاہ سامنے فٹ پاتھ پر پڑی۔
اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی کہ مائی کنیز کل والی جگہ پر ہی بیٹھی خاموش نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کل رات اپنے گھر بھی گئی تھی یا نہیں۔ پرویز کے ذہن میں یہ سوچ آئی، مگر اس نے نظر انداز کر کے اپنی دکان کھول لی۔ اس نے اپنا کاؤنٹر باہر لگایا اور زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ آج اس کی آمدنی کل کی نسبت زیادہ ہوئی تھی۔ لوگ پہلے سے بھی زیادہ اس کی دکان کا رخ کرنے لگے تھے۔ پرویز بڑا خوش تھا۔ اس بڑھیا کو یہاں سے ہٹا کر تو بہت اچھا کیا۔ خواہ سارا کاروبار روک کر بیٹھی تھی۔ پرویز نے حقارت سے سوچا اور تبھی اس کی نگاہ سامنے فٹ پاتھ پر پڑی جہاں مائی سکینہ نہیں تھی۔ پرویز کے اندر اطمینان اتر آیا۔ شکر ہے کہ اپنے گھر چلی گئی۔ بڑھیا عجیب سی نگاہوں سے گھورتی ہے، دیکھ کر یہ خوف آتا ہے، اس نے سوچا۔ ایک گاہک آ گیا تھا، وہ گاہک کو نپٹانے لگا۔ نپٹانے کے ساتھ ساتھ وہ باہر سڑک پر بھی جھانک لیتا تھا اور تبھی سے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سڑک کے دائیں جانب سے مائی کنیز چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ آ کر پھر سے فٹ پاتھ پر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے پرویز کو دیکھا کرتی تھی۔ اب وہ پھر پرویز کی دکان کو دیکھ رہی تھی۔ پرویز نے رخ موڑ کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن مائی سکینہ وہاں سے ہلتی ہی نہ تھی۔ پرویز نے کئی دفعہ جا کر اسے ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن مائی کنیز ڈھیٹوں کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ پرویز کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں پرویز کو ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملی۔ مائی کنیز کئی دفعہ کسی شخص کو روک کر اسے بات کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ دن میں کسی وقت فٹ پاتھ سے ہٹ کر چلی جاتی، یوں لگتا تھا کہ کسی سے ملاقات کرنے جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد واپس آ کر دوبارہ سے وہاں پر بیٹھ جاتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ پرویز کو یہ سارے قصے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید بڑھیا پاگل ہو گئی ہے اور ہر وقت یہاں بیٹھ کر مجھے ڈرانا چاہتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور سر جھٹک دیا۔ اب وہ زیادہ دل جمی سے اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگا تھا۔ پہلے جہاں وہ زیادہ پیسوں کے عوض پورا مال دیا کرتا تھا، اب وہ زیادہ بچت کرنے لگا۔ گاہک اگر اعتراض کرتے تو آگے سے ہٹ دھرمی دکھانے لگتا، کسی اور دکان سے جا کر خرید لو، میں تو اتنے پیسوں کا ہی دوں گا۔ وہ کہتا تو لوگ مجبور ہو جاتے۔ رمضان شروع ہونے والا تھا۔ امید تھی کہ آج رات رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ پرویز بڑا خوش تھا۔ رمضان میں اس کے سموسے پکوڑے ہمیشہ سے زیادہ بکتے تھے، اور اس دفعہ تو اسے پوری امید تھی کہ وہ بہت زیادہ منافع کمائے گا۔ اس نے کئی دکانوں سے سامان اٹھا کر سموسے پکوڑے بنانے کا پورا مٹیریل اپنی دکان میں رکھوا لیا تھا۔ اس رمضان تو خوب بچت کروں گا، اس نے پکا ارادہ کیا اور دکان کو تالا لگا کر گھر جانے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے بیٹھی مائی کنیز پر پڑی۔ وہ دکان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پرویز جھنجھلا گیا، اس بڑھیا کا تو کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا، اس نے سوچا اور سیدھا بائک سٹارٹ کر کے اپنے گھر کو چلا گیا۔ رات رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور آج پہلا روزہ تھا، مگر پرویز کی تو روزہ رکھنے سے جان نکلتی تھی۔ اس نے آج بھی روزہ نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ تو صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے رمضان آنے پر خوش تھا۔ وہ جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنی دکان کے سامنے پہنچا۔ روڈ کے آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے، اتنے کہ اسے اپنی دکان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک بھیڑ سی تھی جس نے اس کی دکان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ پرویز حیران ہوا، آج اتنے سارے لوگ دکان پر آئے ہوئے ہیں، شاید یہ سب گاہک ہوں گے۔ پرویز کو کمینی سی خوشی ہوئی۔ اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی۔ لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ پرویز کو تھوڑا عجیب سا لگا، کیونکہ مڑ کر دیکھنے والوں کی نظر میں اس کے لیے افسوس ہی افسوس تھا۔ پرویز کو تھوڑی حیرت سی ہوئی۔ موٹر سائیکل سے اتر کر وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا، لوگ خود ہی اسے راستہ دینے لگتے۔ دکان کے سامنے پہنچ کر اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر دکان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ دکان کی جگہ وہاں پر ٹوٹے ہوئے بلاکوں اور مٹی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، جس کے اندر اس کا کل کا خریدا ہوا سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ پرویز یکدم گھبرا اٹھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میری دکان کہاں گئی؟ یہ سب کس نے کیا؟ وہ گھبرا کر چلانے لگا، لیکن لوگ افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے کل رات کسی نے تمہاری دکان کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا ہے اور یہ ساری دکان ملبے کے ساتھ ملا دی ہے۔
کسی نے کہا تو پرویز زور سے چلا اٹھا، کس کی اتنی جرت ہے کہ اس نے میری دکان کے اوپر بلڈوزر پھیرا؟ میں چھوڑوں گا نہیں، کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ زور زور سے چلا رہا تھا کہ اچانک ہی ایک پولیس وین بھیڑ کے سامنے آ کر رکی۔ پرویز سمیت سبھی ساکت نگاہوں سے پولیس وین کو دیکھنے لگے، جس کے دروازے سے پولیس آفیسر اتر کر نیچے آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو اترا اسے دیکھ کر پرویز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مائی کنیز تھی۔ کیا یہی تھی وہ دکان؟ مائی کنیز جس کے بارے میں تم نے ہمیں رپورٹ کی تھی؟ پولیس آفیسر نے پوچھا تو مائی کنیز نے سر ہلا دیا۔ جی ہاں، میں نے ہی اس کے بارے میں بتایا تھا، مائی کنیز نے کہا۔ پرویز روڈ کے آگے آیا۔ یہ کیا بات کر رہی ہے؟ اس بڑھیا نے کیا کیا ہے؟ کس نے میری دکان کو توڑوایا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ چلانے لگا تو پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے مارا۔ چلانا بند کر، ایک تو سرکار کی زمین پر قبضہ کر کے اس پر اپنی دکان بناتا ہے اور اوپر سے غنڈہ گردی کرتا ہے۔ تو نے اس عورت کا ٹھیلا گرایا کیونکہ وہ روڈ کے اوپر کھڑا کرتی تھی، حالانکہ روڈ کے اوپر ٹھیلا کھڑا کرنے سے سرکار کو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو تجھ جیسے قبضہ خور لوگوں سے ہے جو سرکار کی زمین کے اوپر اپنی جائیداد بناتے ہیں اور پھر ڈھیٹوں کی طرح قبضہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر تو یہ عورت ہمیں تیری دکان کے بارے میں نہ بتاتی تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس عورت نے محکمے میں رپورٹ کر دی اور کل رات ہی سرکار کے لوگوں نے آ کر تیری دکان کو گرا دیا ہے، اور اب میں تجھے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ پولیس والے کی بات سن کر پرویز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لوگ اس کے اوپر افسوس کر رہے تھے۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، شور مچا رہا تھا اور کنیز کو دھمکیاں دے رہا تھا، مگر پولیس والے نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگائی اور اسے دھکیل کر وین کے اندر بٹھا دیا۔ مائی کنیز اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پولیس پرویز کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ مائی کنیز نے پیچھے مڑ کر ایک افسوس بھری نگاہ مٹی ہوتے ہوئے اس کی دکان پر ڈالی جسے کل رات بلڈوزر نے توڑ ڈالا تھا۔ مائی کنیز نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے پولیس والے سے پوچھ لیا تھا کہ اگر وہ اس دکان کے سامنے ٹھیلا کھڑا کرے گی تو کسی کو اعتراض نہیں، مگر حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پرویز گرفتار ہو چکا تھا، اس کی غنڈہ گردی ختم ہو چکی تھی۔ مائی کنیز نے ایک دفعہ پھر اپنا ٹوٹا پھوٹا ٹھیلا اٹھایا اور منڈی کی جانب چل دی۔ رمضان کی وجہ سے فروٹ کی خرید و فروخت کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ مائی کنیز نے منڈی میں منت سماجت کر کے ادھار پر بہت سارا پھل خرید لیا اور واپس آ کر اسی جگہ کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے جو اس نقاب پوش شریف عورت کو پھل فروخت کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دفعہ پھر اس کے گرد بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ شام تک اسے اتنی آمدنی ہو گئی کہ وہ آرام سے ادھار کی رقم ادا کر سکتی تھی۔ مائی کنیز بے حد خوش تھی۔ اس نے ظلم کے سامنے نہ جھک کر اور بہادری دکھا کر اپنا کاروبار واپس حاصل کر لیا تھا۔